अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नुसरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुसरत रिएक्ट्स। कल की वीडियो भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सबक आमोज़ थी, जिसमें हमने जाना कि जब पहली वही नाजिल हुई हमारी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के ऊपर, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती चलूँ दोस्तों, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि वही का मतलब क्या होता है। तो वही का मतलब होता है जब पहला पैगाम जो पैगाम जो हमारे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया, उतरा, नाजिल हुआ, तो उसको हम वही बोलते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे जब पहली वही उनके ऊपर नाजिल हुई हमारे सरकार के ऊपर, तो उनको मतलब घबराहट होने लगी, उनको पसीने आने लगे, थोड़ा सा डर लगा होगा ना। ऑफ कोर्स मतलब पहली बार हो रहा है, तो कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। तो वही सेम चीज़ हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के साथ भी हुई। तो जब उन्होंने ये चीज़ जाकर अपने वाइफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई, तो उन्होंने उनको किस तरीके से प्यार से संभाला, अच्छे अच्छे अल्फाजों से उनका साथ दिया, उनको मतलब उनको घबराहट ना फील हो इस तरीके से उनको समझाया। और फिर जब उन्होंने आगे जा कर के ये चीज़ अपने कज़िन वर्क़ा बिन नौफ़ल को बताई, तो आगे क्या क्या हुआ वो सब हमने कल के वीडियो में देखा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, और लेट्स वॉच टुगेदर आवर रिएक्शन वीडियो ऑन पार्ट 70। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। फरमाया, ए अली, मैं तुमको इस्लाम की दावत देता हूँ कि तुम उस एक खुदा की इबादत करो जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो लोग गलत है, गुमराह है, जो लात और उज़्ज़ा को खुदा समझते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे आप मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को बतला दूं, उनसे मशवरा कर लूं। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी फिलहाल ये पसंद नहीं था कि इस्लाम का राज अभी आम लोगों को पता चले। इसलिए आपने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, तुम इस्लाम कबूल नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को छुपाए रखो, इसको किसी पर जाहिर मत करो, किसी को बताओ भी मत। हजरत अली ने कहा ठीक है। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात उनकी बेचैनी में गुजरी। वो एक पलक भी झपका नहीं सके, बल्कि वो हुजूर को उन्होंने जो करते देखा था या जो कुछ सुना था उसी के बारे में सारी रात सोचते रहे। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। शरे सद्र हो गया, सीना उनका खुल गया। सुबह हुई तो वो जल्दी से हुजूर के पास आए और आपसे कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आपकी पैरवी करता हूं। अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी से मशवरा करने की जरूरत है। जल्दी से आप मुझे बतलाए कि मैं किस तरह रुकू करूं और किस तरह सजदा करूं और किस तरह कलाम पाक की तिलावत करूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले नमाज सिखाई। उसके बाद जितनी आयतें और जितनी सूरतें नाजिल हुई थी वो याद कराई, वो हिफ्ज कराई। उसके बाद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो हजरत अली पीछे होते, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो आपके मुंह बोले बेटे थे वो भी ईमान ले आए। और जैसे हुजूर इबादत करते, हजरत खदीजा इबादत करती, हजरत अली इबादत करते, ये भी उसमें शामिल होने लगे। और हजरत खदीजा और हजरत अली के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बने। इस तरह सबसे पहले अहले बैत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया। उधर हजरत अली और हजरत ज़ैद के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे गहरे दोस्त और सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा, जो बगैर किसी हिचकिचाहट के ईमान ले आए। हजरत अबू बकर एक ऐसे आदमी थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई और पाकीज़गी से बेहद मोहब्बत करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके साथ रहने को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपकी मोहब्बत का जवाब, बल्कि हर बात का जवाब मोहब्बत से देते थे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा समझाया,
حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا, وہ فوراً سمجھ بھی گئے اور آپ پر ایمان لے آئے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. جو لوگ بھی ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے تھے, حضرت ابوبکر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. جن صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا, ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان, حضرت زبیر بن عوام, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح اور ارقم بن ارقم رضوان اللہ تعالی اجمعین شامل تھے. اور عورتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت اسما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی شامل تھی. اور اس طرح ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. حالانکہ ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اور کھلے طریقے سے تبلیغ اور لوگوں کو دعوت دینا ابھی تک شروع نہیں فرمایا تھا. یہ کام سب اندر ہی اندر چھپ چھپ کر چل رہا تھا. یہی لوگ جب مسلمان ہو جاتے تو چپکے چپکے اپنے خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. جن کی طبیعتوں میں سچائی اور بھلائی ہوتی تھی وہ اسلام کی طرف جھک جاتے تھے. ان کو یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کا پیغام سناتے تھے, لیکن یہ سب کچھ اپنے رشتہ داروں سے اور عام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے. اس لیے صحابہ عبادت کرنے کے لیے شہر سے دور ویرانوں میں جاتے, وہاں جا کر قرآن پاک پڑھتے, ایک دوسرے کو یاد کراتے, نماز پڑھتے, اور نئے اسلام لانے والے پرانے لوگوں سے مسئلے پوچھتے, اور اس وقت جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا اتنا ایک دوسرے کو یاد کراتے اور حفظ کراتے تھے. لیکن آخر ایسا کتنے دن تک چل سکتا تھا؟ اب مکہ والوں کو بھی ان سب باتوں کی بھنک لگنے لگی تھی. ان کو کچھ شک اور کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ لوگ کچھ عجیب اور کچھ ہٹ کر کر رہے ہیں. چنانچہ مکہ والے اب گھات میں رہنے لگے تاکہ وہ نئے نئے مسلمانوں کے راز پتا کر سکے کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. پھر کیا تھا, مشق اور عشق کہاں چھپتا ہے. انہیں جلدی ہی پتا لگ گیا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہمارے خدا کو نہیں مانتے. انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ محمد لوگوں کو قریش کے دین کے بجائے ایک دین کا پیغام دے رہا ہے, اور وہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے, اور اس کے برابر کوئی نہیں, وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ محمد خود کو خدا کا پیغمبر اور رسول بتاتا ہے. قریش کو جب یہ راز معلوم پڑے تو وہ غصے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ان کے دلوں میں غصے کا طوفان اٹھنے لگا. وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, کیا ابو طالب کے پاس رہنے والا وہ یتیم محمد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ہمارا مذہب چھوڑنے اور ہمارے خداؤں کا انکار کرنے کا بول رہا ہے, اس کی ترغیب دے رہا ہے؟ کیا محمد کی اتنی ہمت, اتنی جسارت ہو گئی کہ وہ اپنی قوم, اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ دے اور دوسروں سے بھی یہی کہے؟ سب لوگ حیرت سے اور تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھتے. بعض لوگوں نے تو اسی وقت پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ محمد پاگل ہو گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد کو شہرت اور عزت حاصل کرنے کی سوجی ہے, وہ مشہور ہونا چاہتا ہے, مگر ہم اس کا یہ خواب بہت جلدی توڑ دیں گے. اسی واسطے ان لوگوں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی. لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا دل اللہ نے اسلام کی طرف مائل کر دیا تھا. وہ اسلام کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے تھے, اس کی خوبیاں اور اچھائیوں کا پتہ لگانا چاہتے تھے. پھر وہ جب لوگ مسلمانوں سے ملتے, ایمان والوں سے ملتے, معلومات لیتے تو فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے. چچا ابو طالب کو اپنے بھتیجے کے اس نئے دین کے بارے میں پتہ چل چکا تھا, وہ سن چکے تھے.
ایک دن ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزرے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں الگ سے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ سب اپنی قوم سے چھپ کر اور اپنے چچاؤں سے چھپ کر حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو چچا ابو طالب نے جب دیکھا تو پوچھا کہ اے بھتیجے یہ سب کیا ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے چچا یہی اللہ کا دین ہے اور ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اے چچا میں آپ کو اسی دین کی دعوت دیتا ہوں, آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, آپ اسلام کو قبول کر لیجئے. تو چچا ابو طالب نے جواب دیا کہ اے بھتیجے میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا, میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا, لیکن میں تمہارا دین قبول نہیں کر سکتا. اور اسی طرح دوسرے موقع پر چچا ابو طالب نے حضور کو اور حضرت علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا. چچا ابو طالب نے اپنے بیٹے علی سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے کیا تم نے یہ دین قبول کر لیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں میں ایمان لایا اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. چچا ابو طالب کے ساتھ میں ان کے دوسرے بیٹے جعفر طیار بھی تھے. چچا ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا کہ اے میرے بیٹے اپنے چچا زاد بھائی کے برابر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاؤ اور ان کے بازو بن جاؤ اور اس کے دین کو قبول کر لو. اس وقت تک 25 یا 31 لوگ ایمان لا چکے تھے. چچا ابو طالب اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے مگر انہوں نے اپنے دونوں بیٹے یعنی حضرت علی اور حضرت جعفر کو اجازت دی تھی کہ وہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور ان کی مدد میں اور ان کے سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے رہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے, اسی لیے آج ہم یہیں پر رکتے ہیں. جی ہاں, تو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی اچھی تھی اینڈ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے ساتھ کچھ اچھی باتیں شیئر کرتی ہوں تو ہم اسے دیکھتے ہیں. تو آج جو ٹاپک میں نے اٹھایا ہے دوستو وہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ. تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ مطلب ہم سب دعائیں کرتے ہیں, ہم سبھی اللہ سے رو کر دعائیں کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو صحیح جو طریقہ ہوتا ہے ایک دعا مانگنے کا کہ مطلب اس طریقے سے مانگو کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو مس نہ کرے. تو آج میں تھوڑا اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. تو سب سے پہلے تو جب بھی ہم دعا مانگیں اس سے پہلے ہمیں وضو با وضو ہو کر رہنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے, ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, ان کے پیارے پیارے ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب ہم یہ کریں اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. 3 بار درود شریف آپ پڑھو اور اسٹارٹ میں, اور پھر جب دعا مانگ اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھو. آپ کو جو بھی دعا اللہ سے مانگنی ہے آپ رو کر آپ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعائیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو. اور پھر جب آپ دعا مانگ چکو تو پھر سے 3 بار درود شریف پڑھو اور اس کا ایصال ثواب ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو پہنچا کر کے پھر سے الحمد شریف پڑھو. تو یہ ہے ایک اچھی دعا کا طریقہ. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے, وہ اپنا ٹارگٹ کبھی مس نہیں کریں گے. تو آئی ہوپ جن کو نہیں پتہ ہے وہ یہ جانکاری ان کے لیے ایک بہت اچھا انفارمیشن ہے. تو اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو اور ہم جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. جن کو نہیں پتہ ہے سبسکرائب کیسے کرنا ہے تو وہاں پہ ایک بیل آئیکن ہے, آپ اس کو پریس کر دیں اینڈ ہمارے چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ تعالی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.